अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। में साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम अपने उन जवानों और अफसरों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे जिन्होंने बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर और नौशकई में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। इन दो मकामात पर इन दहशत गर्दों ने पाक फ़ौज के कैंप्स को निशाना बनाने की कोशिश की थी, मगर बर वक्त जवाबी कार्रवाई की वजह से दर्जन भर दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इन हमलों के ताने बाने भारत और अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हाथों दहशत गर्दों के अफ़गानिस्तान और भारत में अपने हैंडलर से राब्तों के ठोस शवाहिद भी हाथ आए हैं। इससे पहले हम भारत के ख़िलाफ़ एक डोजियर दुनिया के सामने रख चुके हैं, अब अफ़गानिस्तान से भी इसके ताने बाने मिल रहे हैं। अया साहब, इन हमलों की ज़िम्मेदारी तो कलअदम BLA ने कबूल कर लिया, लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि इन अनासर में तो इतनी सकत ही नहीं है। इनके पीछे TTP है जो इन्हें सपोर्ट कर रही है और अमरीकी साख्ता असलहा और जूते भी इस जगह से मिले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का ये सिलसिला अचानक क्यों शुरू हो गया, क्या जाहिर कर रहा है? नहीं, BLA की और ऐसी तंजीमें जो हैं, इनकी कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से जारी हैं और ख़ास तौर से ये 2007 में जब नवाब अकबर बुगटी जो है वो मारे गए थे, तब से इसमें शिद्दत आई, कभी कमज़ोर कभी ज़्यादा। ये इनकी कार्रवाइयाँ ऐसे होती थी जो वो सिक्काबंद गुरिल्ला टैक्टिक्स किस्म की है कि कहीं हमला कर दिया फिर रूपोश हो गए, भाग गए। लेकिन ये जो हालिया वाक़यात हैं, पिछले हफ्ते या कुछ दिन पहले वो केच का, जहाँ पे 10 हमारे जवान शहीद हुए थे, और ये नौशकी और पंजगूर का, ये तो बाकायदा हमले हुए। और ये पंजगूर में तो पंजगूर शहर में दाखिल होके एक्सप्लोसिव से गाड़ियाँ और फिर रॉकेट लॉन्चर्स और वो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स लेकर हमला हुआ है। तो ये बड़ी सीरियस सूरत हाल है और इसका जायज़ा लेना चाहिए, इसका बगौर जायज़ा लेना चाहिए कि इसका सदेबाब कैसे हो सकता है। देखिए, अगर हम सिर्फ हमें महाज बलूचिस्तान में होता, नौशकी और पंजगूर में होता तो ठीक था कि हाँ भाई वहाँ फोर्सेज जाएंगी, कार्रवाइयाँ होंगी, हम उनको कुचल देंगे। हमारी फोर्सेस पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे जो मगरबी सरहद है उस पे स्ट्रेच्ड है, फाटा से लेके अब बलूचिस्तान तक। और जो ईस्टर्न बॉर्डर है हमारा हिंदुस्तान, वो हम जानते हैं कि वहाँ पे क्या है। तो हमारा हर तरफ जो है, सवाए वो चाइना का बॉर्डर है थोड़ा सा, जहाँ पे फोर्सेस वो उस तरह चौकन्ना नहीं है, लेकिन हमारी ये फोर्सेस स्ट्रेच्ड आउट। ये बड़ी डेंजरस सूरत हाल है, इसका कुछ हमें करना चाहिए। कौन अनासर हैं, क्या कर रहे हैं, इनको तकवीत कहाँ से मिल रही है। अब ये जो है अफ़गान और भारत और ये और फलाना, बिल्कुल सच होगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अगर कहा है तो इन पे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ऐसी बात करना सबसे आसान काम है दुनिया में। अच्छा। ये भारत है और ये है। पहले हम कहते थे कि वहाँ पे कॉन्सुलेट्स हैं उनकी, और कॉन्सुलेट से कार्रवाइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और वहाँ अफगानिस्तान की खुफिया तंजीम जो NDS है वो शामिल है, वो और रॉ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वो कॉन्सुलेट्स जो हैं जब से तालिबान आए हैं वो बंद हो गए हैं। एग्जैक्टली। वहाँ पे उनका सफारती अमला काबुल से निकल गया है। तो अगर ये बात मान ली जाए कि दांदे मिलते हैं हिंदुस्तान से, तो इसका मतलब है कि भारत का हाथ तो फिर बहुत लंबा है कि वहाँ भारत में बैठ के, मतलब उनके अब ठिकाने कहाँ हैं। कॉन्सुलेट्स तो चले गए, तो भारतीय अगर कोई हाथ है तो वो कहाँ पे मौजूद है। और अगर वो बॉर्डर के पास है, अफगान पाकिस्तान सरहद के पास है, तो फिर ये जो हम कुर्बानियाँ और ये वावेला जो हम तालिबान का करते रहे कि तालिबान आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा और सब कुछ, वो वेस्टर्न बॉर्डर सेफ हो जाएगा, उसका फिर क्या बनता है। मतलब है कि ये बातें करना आसान है, पर जब तक हमारे पास ठोस शवाहिद ना हो तो जो है किसी हतमी नतीजे पे पहुंचना इतना आसान नहीं है। और अफगानिस्तान के कौन से अनासर हैं? मतलब है कि वो जो शिकस्त खा गए, जो अमेरिकी जहाज़ों पे पहियों से पकड़ के बाहर जाना चाहते थे, वो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हम तालिबान पे तो उंगली नहीं उठा रहे कि ये अफगान तालिबान कर रहे हैं।
تو کیا مطلب این ڈی ایس کی وہ عامر صالح وغیرہ جو ہے جو اب جن کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں؟ تو ہمیں کچھ تھوڑا سوچا. اور ایک اور چیز ہے جو میں تھوڑے بھاری دل سے کہنا پڑتا ہے. جب اب پنجگور جیسا آپریشن ہوتا ہے, نوشکی جیسا ہوتا ہے, کیچ میں ہوتا ہے, بھائی وہ آدمی آتے ہیں, کہیں انہوں نے رات گزاری ہوگی, سہولت کار ہوں گے ان کے, کوئی کہیں سے چلے ہوں گے. جب تک آپ کو لوکل سپورٹ نہ ہو آپ ایسے کارروائیاں کر نہیں سکتے. لیکن اس ساری صورتحال میں فورسز ہماری لڑ رہی ہیں, فورسز گولیاں یہاں کھا رہی ہیں سینوں پہ. تو سیاسی ہاتھ کہاں ہے ہمارے, سیاسی آواز کہاں ہے, بلوچستان کی گورنمنٹ کہاں ہے؟ بھائی کوئی نہ کوئی کہانی, کوئی نیریٹیو, کوئی بیان کوئی کرنا چاہیے, کنڈیم کرنا چاہیے, اس کو بلوچستان کے عوام کو بتانا چاہیے کہ کن ہاتھوں میں اگر وہاں کی لوکل پاپولیشنز ہیں کھیل رہے ہیں. وہ بالکل ایبسنٹ ہے. یہ جو حکومت وہاں بلوچستان کی ہے پتہ نہیں کیا کن کاموں میں پڑی ہوئی ہے. ان کے وہ لمبی فہرست ہے وزیروں کی, مشیروں کی, سینیٹرز کی, سینٹ چیئرمین کی, فلانے کی, وہ پتہ نہیں کن کن کے وہ لاڈلے ہیں سارے, وہ نام بھی ہے, وہ بلوچستان عوامی پارٹی اور فلانی. وہ کس کام کس کھاتے میں لگے ہوئے ہیں, کیا ہے اس کا؟ اور دوسری بات یہ, پاکستان اس وقت آپ ساری مجموعی صورتحال دیکھیں, ہم حالت جنگ میں ہیں. ٹھیک, اس سے جنگ کوئی سخت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہمارے پنجاب کے شہر ہیں اور باقی اور ہماری سیاست اور ہمارے جو اسمبلیاں اور ہمارے ایم این اے, اس کو پتہ آپ کو چلتا ہے کہ حالت جنگ میں ہے قوم؟ کسی نے کہا ہے حالت جنگ میں کیا کرنا چاہیے؟ ڈسپلن کے, یکسوئی کے, عزم کے تقاضے کیا ہوتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تو کوئی آواز ہے. فورسز ہماری بس وہ لڑ رہی ہیں. کیسے ممکن ہے سول اور عسکری اداروں کو مل بیٹھ کر کوئی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی؟ لیکن سلمان صاحب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا طالبان حکومت کو اس بات کا علم ہے, وہ باخبر ہیں کہ یہ عناصر کس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وزیر داخلہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کنڑ, پکتیا, نورستان اور خوست میں ان عناصر کے کیمپس موجود ہیں. ہمیں تو پتہ ہے, کیا انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ ان کی ابھی تک اتنی گرپ افغانستان پہ ہو چکی ہے کہ انہیں پتہ ہو. ویسے تو لاسٹ ویک میں ہمارے قومی سلامتی کے مشیر اور ایک وفد گیا تھا جسے انہوں نے پھر یقین دلایا ہے کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اور سرزمین استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کروانے والوں کی اپنی ریٹ افغانستان کے اندر کس حد تک ہے یہ دیکھنا پڑے گا. ابھی جو ساری بات کی گئی ہے اس میں سے جو بنیادی چیز نکلتی ہے کہ اس ساری صورتحال کے سدباب کے لیے جو دہشت گردی تخریب کاری ہو رہی ہے اس میں ہمارا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے اور فعال ہے. چونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جی افغانستان کے اندر ہونے والی سیاسی تبدیلی کے بعد ہمارے لیے ستے خیر ہیں. اب یہ جو ایک یکدم دہشت گردی کی نئی لہر ہے, میرا خیال اس کا بڑی گہرائی سے جائزہ لینا ضروری ہے. اگر ہم پھر یہی بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ افغانستان اور بھارت کا اس میں ہاتھ ہے تو اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ دشمن سے آپ کیا یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوگا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کے بعد پاکستان کی ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت بڑھ گئی ہے اور ہم سی پیک کے حوالے سے ہماری دسترس سے بہت آگے تک چلی جائے گی, ہمارا ایک معاشی رول ہوگا, تو دشمن بیٹھ کے یہ دیکھ رہا ہوگا کہ ہاں ان کی علاقائی اہمیت بھی بڑھ جائے, یہ معاشی حوالے سے بھی خوشحالی کی اور ترقی کی منزل پہ پہنچ جائے. اور دشمن بھی جب بھارت جیسا ہو نا تو اس سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. اور میں نے لاسٹ ویک بھی یہ بات کی تھی کہ آپ صرف جا کے ذرا اس پہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ جی خود نریندر مودی صاحب کے اور اجیت ڈوبھل کے بیانات بلوچستان کے حوالے سے کیا ہیں. لیکن ہمیں اسے گلہ یہ نہیں کرنا چاہیے. میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں. اپوزیشن کہہ رہی ہے سلمان صاحب کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ کرنے کے اسباب ہیں. دیکھیں یہ بات بہت پہلے سے ہے کہ یہ 20-22 نکات تھے. اس میں جو سیکورٹی فورسز سے متعلق نکات ہیں وہ 5 نکات ہیں. اس میں آپ نے نصاب تعلیم میں تبدیلی کرنی تھی, اس میں جو شدت پسند تنظیمیں تھیں ان کے اعلی کاروں کو پکڑنا تھا. یہ جو آپ نے ابھی ایک کویسچن ایاز صاحب سے کیا ہے
کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں دہشت گردی بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو یا کسی اور جگہ، یہ دہشت گرد جب دہشت گردی کرنے کے لیے آتے ہیں نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ سہولت کار انہیں ان کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام نہ دیتے ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ لاہور میں جب ہوا ہے حافظ سعید صاحب کے دھماکہ، تو وہ میں نے ساری ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ گاڑی جب آئی ہے تو وہ موٹر سائیکل والا اس کو لے کے جا رہا ہے، جا کے اس نے جہاں پر پوائنٹ پہ پہنچا اس کے بعد موٹر سائیکل والا غائب ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ اصل کام تھا، انٹیلیجنس نیٹ ورک ہمارا مؤثر ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جب بلوچستان ہوتا ہے نا تو بلوچستان خصوصی ٹارگٹ ہے بعض عالمی فورسز کا۔ دیکھیں ہم جب یہ کہتے ہیں جی امریکی اسلحے کا استعمال، بھئی یہ اسلحہ آیا کہاں سے تھا، کیوں کر آیا تھا؟ یہ تو آیا تھا افغانستان پہ اپنا تسلط کے لیے۔ بانٹا کن میں گیا، یہ سارے دہشت گرد اور تخریب کار ہیں، وہاں پر ان کی دسترس ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان پہ ہمیں زیادہ انحصار کرنے کی بجائے ہمیں اپنا ہاؤس جو ہے ان آرڈر کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ ہمارے جوان تو شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر کیا کیفیت ہے، وہی سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی اور ایشوز کیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، آج سینٹ میں آپ نے کشمیر پہ ایک ریزولوشن دی، میرا خیال تھا کہ شاید اس کے خلاف بھی کوئی ریزولوشن آئے گی۔ میرا خیال ہے جب تک کہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوگی، یہ جو دہشت گردی کا جن ہے بہت حد تک پاکستان میں یہ قابو کر لیا گیا تھا، جڑیں ان کی کاٹی گئی تھی۔ اور آپ جن طاقتوں کو سپیئر کر رہے ہیں، جن سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گی، اگر آپ نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، اور ہم نے سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے وہ ثمرات پاکستان نے، تو جس کا کام جتنا ہے اسے کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فورسز، جب ہم یہ کہتے ہیں جی کہ 13 دہشت گرد مارے گئے، بھائی اس میں میرے بھی 7 جوان مارے گئے، یہ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں، اور کوئی ان کا متبادل نہیں ہو سکتا، چاہے 100 مارے جائیں یا 200 دہشت گرد مارے جائیں۔ کہ اس کے حوالے سے بھی جب ریاست کے اداروں کے یہ جوان شہید ہوتے ہیں تو ریاست بھی جواب دہ ہوتی ہے، ان کے لاشیں بھی آتے ہیں، تو ہم ان کو 100 دفعہ خراج تحسین پیش کریں۔ یہ بات درست ہے کہ ایک پولیٹیکل ول ہوتی ہے۔ دیکھیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں فوجیں جب فتوحات حاصل کرتی ہیں تو اس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے، اور ہم نے اپنے ہوش میں دیکھا ہے کہ اس طرح کی صورتحال بنی ہے، کوئی بھی مشکل وقت غیر معمولی صورتحال بنی ہے تو فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے اور فوجی جوان ریزلٹس دیتے ہیں۔ آج جس کیفیت سے ہماری سیکورٹی فورسز دو چار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر سنجیدہ بحث ہونی چاہیے کہ کون سے عناصر ہیں، اور اس حوالے سے جب تک یکسوئی اور سنجیدگی اختیار نہیں کی جائے گی اور اتحاد اور یکجہتی کی فضا نہیں بنے گی، دہشت گردی کے جن کو ہم قابو نہیں کر سکیں گے۔ اور وہی جو سوشل جو ہمارا نیشنل ایکشن پروگرام ہے اس پر اس کی سنجیدگی کے مطابق عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ صرف 5 نکات کافی نہیں ہیں، 17 نکات اور بھی تھے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک تو مقاصد مجھے بتائیے ایسے حملوں کے، کیا افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے یا سی پیک کو غیر محفوظ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور کیسے سد باب ممکن ہے؟ کیا حکمت عملی ہمارے پاس ہونی چاہیے؟ کیونکہ نیشنل ایکشن پلان تو موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات بھی اب آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ بھی ناکام ہوئے، کر کے دیکھ لیے، اب کیا کرنا ہوگا؟ مقصد تو واضح ہے، اور یہ واقعات شروع ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے چین کے دورے سے 1-2 دن پہلے سے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بنیادی طور پر جو ٹارگٹ ہے وہ سی پیک ہے، اور سی پیک کے پروجیکٹ میں جو بلوچستان ہے اس کی مرکزی حیثیت ہے، لہٰذا اگر وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کیا جائے تو ایک میسج چین کو دیا جا رہا ہے، پاکستان کو بھی، چین کو بھی خاص کر دیا جا رہا ہے کہ آپ کہاں انویسٹ کر رہے ہیں، کہاں آپ پاکستان پہ ریلائی کر رہے ہیں، یہاں تو آپ کا کام چلے گا نہیں کیونکہ یہ تو کنٹرول میں نہیں ہے ان کے ایریا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایجنڈا بڑا واضح ہے، اور جو قوتیں اس پروجیکٹ کے خلاف ہیں سی پیک کے، ان کا ایک اہم کردار اس سلسلے میں ہو سکتا ہے، اور اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس سچویشن کو زیادہ محتاط انداز میں اور زیادہ توجہ سے حل کریں، کیونکہ اس کی امپلیکیشنز پاکستان کی علاقائی حیثیت اور علاقائی جو پالیسی ہے اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ یہ صرف اندرونی مسئلہ نہیں ہے، اس کی امپلیکیشنز انٹرنیشنل ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل فورسز ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہے، دو ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اوپنلی سی پیک کی مخالفت کی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں جو ضروری بات سمجھنے کی، ان کے بیس کیمپ ہو سکتا ہے افغانستان میں ہوں، جو پہلے بھی ہوتے تھے،
اور افغانستان کی حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کر سکے. لیکن آخر جب بلوچستان ایک بہت بڑا علاقہ ہے، بلوچستان پاکستان کا 43% ٹیریٹری ہے بلوچستان، یہ بہت بڑے علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں، لہذا جب یہ آ کے وہاں کارروائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ان کے روٹس سورسز موجود ہیں، ایک نیٹ ورک وہاں موجود ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اس بات کا انتظار نہ کیا جائے کہ کب حملہ ہوگا اور ہم اس کا جواب دیں گے، کہ ایک چوکی پہ حملہ ہوگا تو جواب دیا جائے، بلکہ اس لیے ضروری ہے کہ انٹیلیجنس ورک کے ساتھ آپ یہ لوکیٹ کریں کہ جب یہ افغانستان سے آتے ہیں تو آخر یہ کہاں بیس کرتے ہیں. اس لیے کہ سارے علاقے جہاں ان کی کارروائی ہوتی ہے وہ افغانستان بارڈر پہ نہیں ہیں، بہت سے علاقے بہت پیچھے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اتنی موومنٹ کیا ہے. دوسرا یہ ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں جو امپریشن یہاں ملتا ہے وہ امپریشن یہ ہے کہ اس میں ہمارے سیکیورٹی کے ادارے براہ راست انوالو ہیں کیونکہ وہی ٹارگٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کا جو پولیٹیکل فریم ورک ہے وہ ہمیں کوئی زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتا اس سلسلے کے اندر. یہ بھی اس لیے کہ جہاں یہ اس قسم کی قوتوں کا مقابلہ ہماری سیکیورٹی فورسز کرتی ہیں، پیراملٹری فورسز، ریگولر آرمی، انٹیلیجنس ایجنسیز، یہ سب مل کے جو ہیں، یہ وہاں کی پولیس بھی اس میں جن علاقوں میں پولیس ہے وہ بھی کام کرتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ سویلین لیڈرشپ کا، سویلین پاپولیشن کی سپورٹ کی آپ کو ضرورت ہے. وہاں لگتا یہ ہے کہ خوف اتنا طاری ہے کہ بہت سے لوگ اس سلسلے میں اس لیے بولنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم نہ ٹارگٹ ہو جائیں. یہ بھی بڑا خوف ہمیں بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں نظر آتا ہے. تو تھوڑا سا اس پالیسی کو، ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کے کیمپس پہ جائیں، یہ انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کے کیمپس پہ آئیں. نمبر 2، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سویلین سپورٹ سسٹم بلوچستان میں کمزور کیوں ہے، اس کو کس طرح سٹرینتھن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سی انفارمیشن انفلٹریٹ کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب بلوچستان سے بلوچستان میں افغانستان میں آنے کے لیے راستے بڑے کم ہیں. دیکھیے ایک کچھ علاقوں میں آج مجھے لیٹسٹ نہیں پتا ہے، ایک بہت بڑی ٹرینچ بھی کھودی گئی تھی پاکستان افغانستان بارڈر پہ. پھر یہ بارڈر پہ فینس پہ کام ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا بلوچستان کتنا علاقہ اس میں کور ہوا ہے. تو اس لیے یہ موومنٹ بلوچستان بارڈر سے کو کراس کر کے اندر آنے کی اتنی آسان ایکسیس نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ واقعی وہاں سے آتے ہیں یا اندر ہی سے یہ موومنٹس ہوتی ہیں. کبھی پہلے آ گئے، 1 مہینہ پہلے آ گئے، اس کے بعد اندر یہاں آ کے رہتے رہے اور اس کے بعد یہ ہیں. تو جب تک اس کا لوکل بیس کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ یہ سچویشن کنٹرول ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، پتہ یہ لگانا ہوگا کہ یہ آتے کہاں سے ہیں اور غائب کہاں پر ہو جاتے ہیں. خاور، ہماری اب حکمت عملی کیا ہے؟ کیا ہم یہ تمام تر معاملہ افغان حکومت کے سامنے رکھیں گے؟ کیونکہ افغانستان سے بھی طالبان مل رہے ہیں، ہینڈلرز کے ساتھ رابطوں میں رہے ہیں. طالبان حکومت کے سامنے یہ شواہد رکھے جائیں گے؟ اچھا مریم، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ افغانستان حکومت یا طالبان حکومت، تو وہاں پہ ابھی حکومت کوئی نہیں ہے. ایک گروپ ہے، اس کا طالبان نام ہے. انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ جی ہم نے پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا، خاص طور پر کابل کے اوپر اور جو بڑے بڑے شہر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہے. پوری دنیا میں سے ابھی کوئی ایک ایسا ملک بھی نہیں ہے جس نے طالبان کی حکومت کو مانا ہو، لہٰذا وہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے. جو ایک اسٹیٹ کی ریٹ ہونی چاہیے وہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے. کیا قانون چلیں گے وہاں پہ، کس طرح ان کے ادارے وہاں پہ آپریٹ کریں گے، طالبان جو جس طرح ماضی میں کرتے رہیں اسی طرح وہ کرتے رہیں. اب تھوڑا اگر گراؤنڈ جو ریالٹیز کو دیکھیں تو جتنے بھی یہ نورستان سے لے کے جو پکتیا تھا، جدھر پاکستان افغانستان کے بارڈر کے اوپر پروونسز ہے، تو ٹی ٹی پی یہیں پہ زیادہ فلورش کرتی تھی اور یہیں پہ رہا کرتی تھی، اور یہاں پہ طالبان کا اتنا زیادہ انفلوئنس ماضی کے اندر نہیں رہا. اب ظاہر ہے انہوں نے کوئی چیک پوسٹ بنائی ہیں لیکن ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے. ٹی ٹی پی سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، ٹی ٹی پی سے بات نہیں ہوئی. آج بھی وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ وہ دیٹ چیپٹر از اوور. اب بنیادی طور پر ہو کیا رہا ہے، جو اطلاعات یہ ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ ظاہر ہے بی ایل اے ہے، وہ بھی پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے. ٹی ٹی پی کا بھی ایک ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے پاکستان کے خلاف، تو ان کا آپس میں کولابریشن ہو رہا ہے. جب بات کی جاتی ہے کہ جی وہ آ کہاں سے رہے ہیں،
اب ظاہر ہے ایک سرٹن بارڈر ایریاز کے اندر وہاں پہ پورس ایریاز وہاں پہ موجود ہیں, یہاں سے ان کی انفلٹریشن ہوتی ہے. جو بات کی گئی بالکل صحیح ہے کہ بلوچستان پاکستان کا 44% ہے علاقے کے حوالے سے, اور وہاں پہ صرف 5% کے قریب ٹوٹل آبادی ہے. تو وہاں پہ جو کنسنٹریشن ہے پاپولیشن کی وہ بہت تھوڑی ہے. اور ایک اور جو بڑا اہم پہلو ہے جو کہ پاکستان افغانستان بارڈر کے ایریاز کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور پاکستان افغانستان کے بارڈر کے ایریاز کے اوپر بھی پایا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ اکراس دا بارڈر جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ٹرائبلز ہیں وہ ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں. وہی طبقہ اس ٹرائبل جو ہے پاکستان کی طرف رہتا ہے, وہ بھی وہی طبقہ دوسری طرف رہتا ہے. پھر بات ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے کہ انڈیا اس کے پیچھے ہے یا نہیں ہے. کلبھوشن کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت بڑا ثبوت ہے, اور اس حوالے سے ڈورجیز ماضی میں بھی ہم نے پیش کیا تھا, ابھی بھی ریسنٹلی بھی اس حوالے سے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس کے سامنے ہم نے شواہد رکھے ہیں. اب ایک انڈین نیٹ ورک ایران کے اندر موجود ہے, ایرانین بارڈرز کے اندر موجود ہے. آج کل بھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ چل رہی ہے, ایرانین کوئی آفیشیل ہیں وہ بیان دے رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس چاہ بہار میں آئیں, گوادر کیا لینے جا رہے ہیں, ہمارے ہاں زیادہ سکون ہے, وہاں پہ تو دیکھیں حالات اتنے غیر مستحکم ہیں. لہٰذا وہ ایک نیکسس بھی موجود ہے. سوال آپ کا جی ہمیں کرنا کیا ہے؟ میرے خیال میں جو کرنے کی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایک بالکل جو ہے غیر مبہم پالیسی کو لے کے آگے چلنا ہے. ماضی کے اندر یہ ہوتا تھا فلانے سے بات کر لیں, فلانے کا نام نہیں لیں, اس ملک کا نام نہیں لیں, ناراض ہو جائے گا, کسی سے بات کریں. میرے خیال میں بالکل کلیئرلی ایک کینڈیڈ اپروچ کے ساتھ جو لوگ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف, چاہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ ایران کے اندر موجود ہیں, بارڈر ایریاز کے اندر موجود ہیں, ان کے ساتھ میرے خیال میں ایک بالکل آپ کو فل فلیج آپریشن کے ساتھ جانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل صحیح ہے, بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ وہ آئیں ہمارے اوپر حملہ کریں اور پھر ہم کو ہارڈ پرسوٹ کے اندر جائیں, آپ کو پریمپٹیولی ان کے پیچھے جانا پڑے گا. چونکہ لوکل لیول کے اوپر جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ ٹرائبلز جو ایسے ہیں جو دونوں طرح پہ پائے جاتے ہیں. ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے وہ بھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ آئے جن کے پیچھے وہ آپریشن ہوا, کچھ مارے گئے, کچھ بھاگے, اور وہ وہاں پہ لوکل پاپولیشن کے اندر بالکل میلٹ ہو گئے, غائب ہو گئے. ظاہر ہے ایک لوکل لیول کے اوپر سپورٹ تو اویلیبل ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ڈیفینیٹلی دیکھ رہی ہیں, اور یہ کوئی ظاہر ہے کوئی آج کل کا تو واقعہ نہیں ہے, اتنے لمبے عرصے سے سارے معاملات چل رہے ہیں. اس کے بعد بات آ جاتا ہے ہماری جو وہاں پہ سویلین حکومتیں ہیں ان کی کیا ذمہ داری رہی ہے. میرا ریسنٹلی چکر لگا ہے بلوچستان کا, یقین کریں مریم, وہاں پہ ماضی کے اندر آغاز حقوق بلوچستان کا پروگرام پیپلز پارٹی کے دور میں چلا, اس کے بعد نون لیگ کے دور میں بھی اس طرح کے پروجیکٹس کیری آؤٹ ہوئے. وہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ آن گراؤنڈ آپ کو نظر نہیں آتی سوائے پاکٹس کے اندر. تو ایک یہ بھی ایلینیشن ہے وہاں پہ لوگوں کے اندر یہ ایک پائی جاتی ہے جو ایک انٹائی آپ کو ریسٹ آف دا کنٹری, انٹائی پنجابی جو وہاں پہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے. جی دیکھیں پنجاب کے اندر لوگ کتنی خوشحالی سے رہ رہے ہیں, اور ہمارے یہاں سے گیس بھی جا رہی ہے, یہاں سے باقی بھی جو منرلز ہیں ہمارے وہ ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں, پیسے کمائے جاتے ہیں, اور اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. تو وہ اکراس دا بورڈ ہے, وہ سب کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. بالکل صحیح بات کی گئی کہ ہماری جو سویلین جو سائڈ آف دا گورنمنٹ ہے اس کو بھی تھوڑی سی ہمت کر کے سامنے آنا پڑے گا. لیکن سویلین سائڈ کی بھی کچھ اپنی بیچاروں کی مجبوریاں ہیں کہ جو خاص طور پر بلوچستان کے جو ایریاز ہیں وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ہیں. اب زیادہ تر چونکہ وہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز اور سیکیورٹی کے ادارے ہمارے موجود ہیں تو ذمہ داری ڈائریکٹلی انہیں پہ آتی ہے. تو ہم سب کو مل کے جو ریسنٹلی اپ ٹیک ہوا ہے اس کو دیکھنا ہے. اور دہشت گردی کی اس لہر پر قابو پانے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے اور مؤثر حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ سویلین گورنمنٹ کو زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے سیاست کا محور آج کل نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس بنی ہوئی ہیں جسے وفاقی حکومت جعلی قرار دے رہی ہے. یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل نے ایک میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع کرائی ہے جس کے مطابق نواز شریف کو ڈاکٹرز نے منع کر دیا گیا ہے سفر کرنے سے, اور ڈاکٹرز کے مطابق انجیوگرافی کرائے بغیر اگر نواز شریف لندن سے روانہ ہوتے ہیں تو ان کی حالت بگڑ سکتی ہے. ایاز صاحب, ان رپورٹس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسی سلسلے میں محکمہ داخلہ پنجاب نے ایک خصوصی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جو ان رپورٹس کا جائزہ لے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا. ہمارا سوال یہ ہے کیا اس وقت ملک کا اصل ایشو
नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स ही हैं, इस पर सियासत नून लीग कर रही है या हुकूमत असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए इस मामले को हाईलाइट कर रही है? नहीं, असल इश्यूज और हैं, लेकिन उनका वो जो केस है वो आखिर यहाँ से मेडिकल ग्राउंड्स पे जमानत पे गए थे, तो एक उनका केस चल रहा है जिसका कोई नेशनल इशू से और नहीं ताल्लुक है। लेकिन एक बात है, वैसे उस्तादी माननी पड़ेगी। किसकी? वो रिपोर्ट आप पढ़ें तो मतलब है कि दिल करता है कि मियाँ साहब को और मियाँ साहब और ये जो मकतबा फ़िक्र नून लीग है इसको आदमी सलूट दे। और गए आप लंदन है इलाज कराने, यहाँ से वो प्लेटलेट काउंट ये हो गया, कौमी बहरान हो गया, कौमी ख़तरा हो गया, कौम का वजूद ख़तरे में पड़ गया है। जिस डॉक्टर से रिपोर्ट आपने ली है वो अमेरिका का कोई है, कोई मैरीलैंड के, जिसका कोई आपका लंदन के इलाज के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो ऐसा ही है कि मसला मुझे यहाँ दरपेश हो तो मैं चकवाल किसी डॉक्टर से या किसी हकीम या होम्योपैथिक से एक वो सर्टिफिकेट ले लूँ और मैं आगे आपके और सलमान गनी साहब के सामने कर दूँ। अब वो डॉक्टर और उसने जो हाय जो कमाल का उसने इस कीमिया, हम ऐसे लफ्ज़ हैं हमने वो कभी सुने नहीं हैं। और उसका मतन ये है कि ये अगर जेल गए और कैद तन्हाई में गए तो बहुत दबाव इन पे पड़ेगा, बहुत। ये बड़ा एक नुक्ता है, ये तो पाकिस्तानी कानून साजी में अब ये नुक्ता डाल देना चाहिए। और तमाम जो कैदी हैं हमारे जेलों में वो इस रिपोर्ट का हवाला दे के कहे कि जनाब देखें, अमेरिका के डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम अंदर रहे तो बड़ा जहनी दबाव पड़ेगा और सेहत को जिन रिपोर्ट्स के बेस पर वो यहाँ से गए थे वो रिपोर्ट्स तो यहीं की थी ना, सरकारी अस्पताल की, जो यहाँ के सरकारी अस्पताल। अब उन्होंने कहा है कि गए थे तो कोई अब क्या तुम्हारी हालत है हुण तो दसो। उन्होंने वो अमेरिका का मैरीलैंड से एक वो डॉक्टर साहब हैं, कोई उनका पता नहीं कोई खानदानी मुआलिज है या कौन पुराना, तो उसका ले लिया और उसने पूरी क्या अंग्रेजी ज़बान की और मेडिकल डिक्शनरियों का हाय जो हवाला दिया। इसलिए मैं कहता हूँ वो रिपोर्ट पढ़ के आदमी का दिल करता है खड़े होके बस सलूट दें। उस्तादी हो तो ऐसी उस्तादी हो। ठीक है, तो सलमान साहब वापस आएंगे नवाज शरीफ साहब इन रिपोर्ट्स की बिना पर? अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो वो फिक्र महसूस हो रहा हूँ कि मसला यहाँ हो तो रिपोर्ट चकवाल में, अगर बंदा चकवाल का हो तो ऑथेंटिक रिपोर्ट तो वहीं से मिलेगी। तो देखिए बात यह है कि ये डॉक्टर के रिपोर्ट्स की बात है और आपने बड़ा वैलिड आपका पॉइंट है कि जो पाकिस्तान के अंदर से रिपोर्ट्स थी वो तो पाकिस्तानी कौम को मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं बताई थी, वो तो हमारी मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा रोज़ ब्रीफ करती थी कि प्लेटलेट से किस हद तक गिर गए और कौन सी सूरत हाल से। तो और ये आप सारी रिपोर्ट्स उठा के देख लें। और उसके बाद ये मामला फेडरल कैबिनेट में गया। इमरान खान साहब ने खुद शौकत खानम के जो उस वक़्त के जो आजकल हमारे मशीर सेहत हैं उनसे तस्दीक करवाई, तो उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पे वो वहाँ पर गए थे। अब जिन रिपोर्ट्स को ये ड्रामा और जाली करार दे रहे हैं, देखिए डॉक्टर की रिपोर्ट्स जो भी हैं यहाँ की थी या वहाँ पे की थी, उनको आप मजबूत दलील की बुनियाद पे आप जी खावर साहब आप कर लें बात, फिर मैं बात करूँ। नहीं वो बता रहे हैं कि एक लेटर है ये रिपोर्ट। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट नहीं है, ये लेटर है, इट्स नॉट अ रिपोर्ट। चलो वही मैं कह रहा हूँ ना, चले लेटर है या रिपोर्ट्स है, मैं तो कहता हूँ कि लाना तो आपका मतलब है। देखिए पिछले माह मुझे याद है कि फवाद चौधरी साहब की मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कोर्ट से रजू कर रहे हैं और मैं इस पे ये बात करूंगा कि ये मामलात ये पाकिस्तानी कौम के मामलात नहीं। आपने दुरुस्त सवाल किया कि आप असल इश्यूज की बात करें कि इश्यूज क्या हैं, कि आप नवाज शरीफ साहब को जरूर लेके आए, आप कोर्ट से रजू करें। पिछले एक माह से अभी तक वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कोर्ट से रजू नहीं किया जा सका। अब ये रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर की रिपोर्ट यहाँ की हो या वहाँ की हो, वो मजबूत दलील की बुनियाद पर आप रद्द नहीं कर सकते। और आपके पास दलील क्या है? ये भी दे रहे हैं हुकूमती रहनुमा कि आप 400 तकरीबन 400 किलोमीटर दूर लंदन की एक फैक्ट्री का दौरा कर सकते हैं, तो आप यहाँ क्यों नहीं आ सकते? इस पे मुझे कुछ नहीं कहना कि जिन रिपोर्ट, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि यहाँ की रिपोर्ट्स भी उठा लें और वो जो लेटर है वो भी उठा के देख लें, ये काम आपका है। लेकिन आप नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के और इश्यूज को नॉन इश्यूज बना के, पाकिस्तानी कौम का इशू इस वक्त नवाज शरीफ साहब का लेटर नहीं है या सेहत नहीं है, पाकिस्तानी कौम के जो इश्यूज हैं वो पाकिस्तानी कौम भुगत रही है और आप उससे सरफे नजर बरत रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के इश्यूज फिर वो कहेंगे जी यही बात की जा रही है कि उनका इशू तो ये है कि ये खुर्दनी तेल और ये यूटिलिटी बिल्स की 60 अशिया पे 2-2, 3-3 गुना आपने कीमतें बढ़ा दी है ताकि लोगों को ये पता ना चले कि जी ये क्या हो रहा है।
ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اب ایک خصوصی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا جو بتائے گا کہ رپورٹس حقیقت پسندانہ ہیں یا پھر ایک فسانہ ہے. کیا پنجاب حکومت نواز شریف کو واپس لانے میں کوئی پیش رفت کر سکتی ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے جس کو ہم رپورٹ کہتے ہیں یہ اصل میں لیٹر آف ریکمنڈیشن ہے کہ ان کو واپس نہ بلایا جائے. اچھا. کیونکہ میڈیکل رپورٹس میں آپ کو اس میں باقاعدہ ڈیٹا بھی ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ ٹریٹمنٹ ہوا ہے اور اتنے عرصے میں یہ ٹریٹمنٹ ہوا، یہ امپروومنٹ ہوئی، یہ ڈیٹریشن ہوئی، یہ تھریٹ ہے، پورے اس کے ساتھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. صرف یہ جو لیٹر ہے یہ اسی طرح جیسے میں کوئی ریکمنڈیشن کا لیٹر کسی اسٹوڈنٹ کا لکھ دیتا ہوں کہ وہ اس کو پی ایچ ڈی پروگرام میں ایڈمیشن دے دی جائے، تو یہ بھی ایک لیٹر آف ریکمنڈیشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے جانے میں جہاں میڈیکل رپورٹیں اور فیڈرل حکومت کی اجازت شامل تھی وہاں ایک کورٹ کا بھی رول تھا اس کے اندر. ہائی کورٹ کے فیصلے اس کے اندر ہیں. جو 50 روپے والا پہ جو ایفیڈیوٹ ہوا تھا شہباز شریف صاحب کا وہ کورٹ کے فیصلے کے تحت ہوا تھا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت جو ہماری حکومت ہے وہ اتنی شور مچانے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے بڑا سمپل ہے گیم. نواز شریف صاحب فی الحال تو واپس نہیں آئیں گے. اچھا. اس لیے کہ واپس آگے کا جیل میں جانا ہے انہوں نے. مطلب کوئی بھی عقل مند آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا اس سٹیج پہ واپس آنے کا. دوسرے حکومت پاکستان جتنا مرضی شور مچا لے ان کو وہاں سے لیگلی لا نہیں سکتی. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی اپیل ریجیکٹ ہو جائے تب ان کو ملک چھوڑنا پڑے، وہ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں اور واپس پاکستان بھی آ سکتے ہیں. اور ان کے پاس حکومت کے پاس تو صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ جو ہے آ کے کورٹ کو کہیں کہ جی وہ ایفیڈیوٹ کے تحت آپ کے کہنے پہ یہ ایفیڈیوٹ ہوا تھا اور ایفیڈیوٹ وائلیٹ ہو رہا ہے. تو کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ کرے گی. باقی ان کا کمیشن بنایا ہے، کمیٹی بنائی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ جو میڈیکل بورڈ یہ بنا رہے ہیں یہ اگر ریجیکٹ بھی کر دے اس کو، جو کہ ہمارا خیال ہے کہ ریجیکٹ کر دے گا، اس کے باوجود اس کی قانونی حیثیت تو کچھ نہیں ہے. وہ تو ایک آرگومنٹ ہوگی نا کہ ہمارے ایک بورڈ نے دیکھا، بورڈ نے قبول نہیں کیا، لیکن اس کی لیگل سٹینڈنگ تو صرف ایک کیس کے اندر ایک آرگومنٹ کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خبر اس کا مطلب یہ وقت کا ضیاع ہے. آپ میڈیکل بورڈ بنا رہے ہیں اور ان رپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا. حکومت اپنی تمام تر توانائیاں اس کام میں صرف کر رہی ہیں اور حاصل کچھ نہیں ہوگا. پھر دیکھیں پولیٹکس ہے اور پولیٹکس کے اندر دونوں طرف سے جو ہے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں اور ڈیلی بیسز کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی جا رہی ہیں. لیکن جو زمینی حقائق ہے نا، جو خاص طور پر شریف خاندان ہے یہ بہت ہی اچھے انداز سے سیاست کرتے ہیں. اور چونکہ اب آپ کے دائیں بائیں جو پینلسٹ بیٹھے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کو کہ یہ ان سے آپ کسی بھی موقع کے اوپر کوئی بھی جو ہے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ اتنی باریک گیم ڈالنے کے ماہر ہیں کہ یو نیور نو کہ آپ اگلے ہفتے جو میاں صاحب بالکل دھڑلے سے پاکستان کے اندر موجود ہوں اور یہاں پہ پورے کا پورا منظرنامہ ہی تبدیل ہوا ہو. لہٰذا جو بیچارہ عمران خان ہے وہ چونکہ نیا نیا آیا ہے تو وہ پریشان تو ہو جاتا ہے جب بھی بات ہو جاتی ہے. جب ہمیں یا صادق صاحب کہتے ہیں آپ نے میری میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا جو انہوں نے اپنے بارے میں کہا، نہیں انہوں نے کہا میری مسکراہٹ، وہ اپنی جو اپنے منہ کے بارے میں کہا، اس کے بعد کہا میں جا رہا ہوں بس آ رہے ہیں، ہماری تو بات چیت ہو گئی ہے. پھر ایک پریس کانفرنس ہے اس میں کہا جی سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، اب دیکھیے آئندہ کیا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ 5-7 جو سب سے مشہور ہیں تبصرہ نگار رپورٹر صاحبان، ان کی طرف سے چاند ایک ٹویٹس آ گئی کہ جی سارے معاملات طے ہیں، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور جنوری کے اندر یہ ساری کی ساری گیم ہو رہی ہے. چونکہ ماضی کے اندر مریم یہ ساری گیمیں ہوتی رہی ہیں، یہ ساری ڈیلنگز ویلنگز ہوتی رہی ہیں، تو وہ پھر جو ایک حکومت ہے جو بیچارے 2-4 نمبروں کے اوپر یہاں پہ وفاق کے اندر بیٹھے ہیں، لاہور کے اندر تو پاکستان مسلم لیگ کاف کے سہارے کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی پریشانی بنتی ہے. اور جب بعض اوقات ہمیں سلمان غنی صاحب ڈراتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ بھائی وہ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں اور ان کا چوتھی بار بھی پرائم منسٹر بننا جو ہے وہ آپ اس کو بالکل صرف نظر نہ کریں. ایک دفعہ ہی کہتا ہوتا ہوں. اچھا جب وہ کہتا ہوں وہ آ جاتے ہیں پھر اچھا بلا لیجئے گا پھر جلدی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو رپورٹر پارٹی ہے نا آج کل ان کے میرے خیال میں ایڈوائزر کو ان کو اچھے رکھنے چاہیے. پہلے وہ جسٹس وہ شمیم صاحب کا انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا، وہ بیچارہ جو ہے آف دا ریکارڈ لوگوں سے بیان کرتا رہتا ہے یار میں نے تو پتہ نہیں کہاں دیا تھا، مجھے تو کہا گیا تھا اس طرح استعمال ہوگا، اب مجھے انہوں نے پھنسا دیا ہے.
अब ये जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब ने तो उनके लिए वहीं पे थोड़ा कोई बताया होगा कि ये कुछ करना है, यानी अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं। मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है इसकी। आज का जो है अय्याज साहब आपके पास होंगे, अभी एक ब्रेक की जानिब जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पैनल की राय के मुताबिक हमारे असल इश्यूज़ कुछ और हैं और हुकूमत को ये चाहिए, वक्त कम है, असल चैलेंजेस की तरफ तवज्जो दे। नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर अपनी तवानाइयाँ सर्फ ना करें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।